बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में सियासी अमल कैसे आगे चल सकेगा और मुस्बत मुज़ाकरात क्यों अहम हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान 9 मई और 26 नवंबर के बाद आगे कैसे बढ़ सकेगा। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों सेहूनियत शाम तक रुकने वाली नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुश्किलात का शिकार है। कानूनी मसाइल किसी तौर पर कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। फौजी अदालतों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने एक नई सूरत हाल पैदा कर दी है, जिसको डील करना पीटीआई के लिए एक नया दर्द सर बन सकता है। फाइनल कॉल भी नाकाम हो चुकी है और सिविल नाफरमानी की तहरीक भी कारगर दिखाई नहीं दे रही, जबकि बानी पीटीआई अडयाला जेल में मायूस हैं और अपनी ही पार्टी के ओहदेदारों से भी नाला हैं। 2 रोज कबल अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए बानी रहनुमा का कहना था कि अखबारों में ये देखा है तो ऐसा तासुर मिला है जैसे कि बाहर दोस्ताना चल रहा है और सारे खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे तवक्को थी कि डी चौक के मामले को पार्लियामेंट और दीगर फोरम्स पर भरपूर उठाया जाएगा, मगर मुझे हैरानी है कि ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत के साथ डायलॉग की कोशिश भी एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब पीटीआई की लीडरशिप को मुस्तकबिल की कोई राह दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादी जमातें तहरीक इंसाफ के रवैये को लेकर खामोश नहीं हैं। हुकूमती ओहदेदारों का कहना है कि पीटीआई घबराहट का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर कमर जमान कायरा का कहना है कि एक पार्टी मुश्किलात का शिकार है, वो डायलॉग उनसे करना चाहती है जो कर नहीं सकते। हमेशा सियासी जमातें ही सियासी लोगों से मुज़ाकरात करती हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान का कहना है कि पीटीआई का रवैया तकब्बुर और रऊनत से बदला हुआ है तो मोस्ट वेलकम। जब भी हमारी तरफ से बातचीत की पेशकश की गई, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने हकारत से ठुकरा दिया। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में वाज़े कहा था कि पीटीआई कौम से माफ़ी मांगे, जबकि तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान का कहना है कि मैंडेट की बहाली से कम कुछ भी काबिल कबूल नहीं होगा। ये जमहूरी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी और जमहूरियत का मजाक है। पाकिस्तान किसी भी नई सियासी कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात की हामी लीडरशिप अपनी पार्टी में किस हद तक कामयाब होती है, इसके बारे में कहना अभी अलबत्ता बानी तहरीक इंसाफ के रवैये से मालूम होता है कि पार्टी की लीडरशिप मुज़ाकरात के अमल को लेकर आगे नहीं चल सकेगी और एक बार फिर तनाव की सूरत हाल बनेगी। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नफीसा शाह, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले माफ़ी मांगे अपने किए पर, तमाम इल्ज़ामात पर जो पाकिस्तान की सियासत में कशीदगी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई उस पर। फ़ौज की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 9 मई तो इन्होंने किया है और उस पर माफ़ी जो है वो इनको मांगनी पड़ेगी। 9 मई की माफ़ी तलाफ़ी के बगैर मुज़ाकरात आपको लगता है कि वो मुस्बत हो पाएंगे? देखिए, डिपेंड्स के मुज़ाकरात जो है उनका क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। अगर तो मुज़ाकरात सिर्फ पीटीआई को एक रास्ता देना है और माहौल को कशीदगी में कमी करनी है, तो फिर तो यकीनन उसमें जो मेन इशू है वो यकीनन यही है, मई 9 वाला इशू है। लेकिन ब्रॉड बेस्ड डायलॉग के लिए तो मेरे ख्याल से दरवाजे खुले होने चाहिए हमारी तरफ से। अलबत्ता इनके जो लीडर हैं जो जेल में बैठे हुए हैं, वो यहाँ से पेशरफ्त होती है और वहाँ से एब्सोल्युटली नॉट आ जाता है। तो इसलिए आई थिंक कि ये सारा कहते हैं ना, बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पीटीआई, क्योंकि जो इस वक्त बंद गली में अपने आप को डाला है थ्रू वेरी अग्रेसिव पोस्चरिंग और एक रिपीटेड उनके जो मनूवर्स हैं जो मुल्क को एक कॉन्फ्रंटेशन के पाथ पर या महाजराई के पाथ पर लेके गए हैं, वो तो पीटीआई की सियासत है। तो आज अगर उनको कुछ यू टर्न्स लेने होंगे, अगर वो चाहते हैं कि मामले जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन बढ़ें, और इसके लिए जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलवेज बिलीव्स के डायलॉग ही सही रास्ता है, लेकिन डायलॉग्स के कुछ कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बिलखुसूस उन क्वार्टर्स में
جن کو ہرٹ کیا گیا ہے، ایک میں سمجھتی ہوں خطرناک گیم تھی مئی 9، اور اس میں تو obviously آگے بڑھنے کے لیے وہیں ان کو اس کو کہیں نہ کہیں وہاں پر ان کو ریکنسائل، ٹھیک ہے، بٹ اگر 9 مئی کو، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، 9 مئی کو اگر سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں اور یہ کہا جائے کہ تمام ہی معاملات جب ٹیبل پر آئیں گے تو وہ زیر غور آئیں گے، ان پہ بات ہوگی تو پتہ چلے گا، پھر بھی اس صورت میں بھی عمران خان صاحب جو کہ جیل میں موجود ہیں، جب وہ یہ بیانات دیتے ہیں کہ جی مجھے تو اخباروں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری بٹوین اپوزیشن اینڈ دی گورنمنٹ، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو کل کو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس چیز سے بھی پیچھے ہٹ جائیں کہ یہ مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ میں نے نہیں بنائی ہے، یا مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہی مذاکرات کر رہی ہے اور یہ ان کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو کیا اس چیز کی بھی حیثیت رہ جائے گی اگر وہ یہ بیان رکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جتنی بھی اس ملک میں جو یہ مہاجرائی یا کشیدگی کی سیاست ہے، اس میں پی ٹی آئی کی ایک انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں، ناٹ جسٹ انکنسسٹنٹ، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہر رستے وہ اپنے لیے بند کر رہے ہیں، اپنے پیروں پر کلہاڑیاں مار رہے ہیں، اپنے لوگوں کو کتنی، ان کے اپنے ووٹرز کو کتنی انہوں نے تکلیف دی۔ یہ کوئی رسپانسبل لیڈرشپ ہے کہ آپ خود بھی جیل میں پڑے ہوئے ہوں اور پھر آپ ایسے کام کریں یا ایسے فیصلے لیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں ان کے کارکن بھی تکلیف میں آ جائیں؟ یہ کوئی رسپانسبل لیڈر کی شناخت نہیں ہے کہ ہم تھرو آؤٹ مہاجرائی کریں اور تھرو آؤٹ اپنے ووٹرز کو، اپنے حلقوں کو، ماؤں بہنوں کو آپ انڈینجر کریں۔ اور اس وقت obviously ایک کشیدگی کا ماحول ہے، اور اس میں یہ میں مانتی ہوں کہ رائٹس کے حوالے سے بہت سیریس ایشوز ہیں۔ آئی ہوپ کہ کورٹس بھی اس کو تھوڑا دیکھیں گی آگے جا کر، یا ابھی بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اس کی بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اس سیاسی پارٹی پر جاتی ہے جس نے بہت بہت کیئرلیس قسم کی پالیٹکس کی ہو۔ اور آج بھی اگر ان کے سیکنڈ رینک میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو سمپلیفائی کریں، یہ جو آپ یہ اتنی ساری دراڑیں پڑی ہوئی ہیں ان کو کسی طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیکن شاید بانی پی ٹی آئی وہ بات مان نہیں رہے، وہ ابھی تک جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور چیز پہ بھی آپ کی رائے چاہیے کہ یہ تمام مطالبات سے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، چاہے وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ہے یا ان کے اپنے جو کارکنان ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ ہے، لیکن ایک چیز سے وہ کہتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ مطالبہ ہمارا بہت اہم ہے، مینڈیٹ کی بحالی۔ تو وہ تو ان انتخابات کو، 2024 کے انتخابات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا بار بار سٹانس ہی یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، مینڈیٹ ہمارا بحال کیا جائے، ہماری جو نشستیں جیتی ہوئی ہمیں ہرائی گئیں وہ واپس بحال کی جائیں۔ تو اس پہ کیا موقف ہوگا حکومت اور اتحادی جماعتوں کا؟ دیکھیں، ہمارا کیا موقف ہوگا، ایک آزاد عدلیہ ہے اور آزاد الیکشن کمیشن ہے، وہیں انہی کوارٹرز میں ان کو جانا ہوگا، لیکن میں سمجھتی ہوں ہر چیز ایک وہاں اٹکی ہوئی ہے مئی 9، اور اس میں اگر صرف مئی 9 نہیں، میں تو کہوں کہ جو 2014 میں سے شروع ہو کے آج تک یہ جو دھرنوں کی سیاست میں کنسپریسیز کی بو ضرور آتی ہے، اور اس میں حکومتوں کو، جمہوری حکومتوں کو ڈیریل کرنا، سیاسی وائلنس کرنا، پی ٹی وی پر حملہ کرنا، سول نافرمانی کے کالز دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو ایکنالج کرنا ہوگا کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہوگی کہ آپ مانیں کہ آپ نے غلطیاں کی ہیں، اور پھر آپ نے وہ جو دوسرا خطرناک کھیل یہ تھا کہ جو ادارے ہیں ان میں اندر تصادم، اور آپ نے دیکھا کہ کورٹس میں کس قسم کا خطرناک تصادم شروع ہو گیا، پھر خود افواج پاکستان میں اندر کس قسم کی ڈفرنسز شروع ہو گئی، تو یہ سارے بہت چیلنجز تھے ریاست کے لیے، اور اس کا جو سارا ذمہ داری ہے وہ یقیناً پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے وہ اینٹی پالیٹکس ہے، ہر چیز میں آپ دشمنی، ریونج، نفرت، یہ سارے ان کیریکٹرسٹکس سے سیاست نہیں ہوتی۔ سیاست تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پیچھے جو ہمارے عوام ہیں ان کو ہم امپاور کریں، ہم اپنے ملک کو طاقت دیں، ہم اپنے ملک کو آگے بڑھائیں، لیکن جب آپ ہر چیز پر اٹک کے بیٹھے ہوئے ہوں گے
اور آپ کا مقصد یہی ہوگا کہ آبجیکٹو یہی ہوگا کہ بس لڑنا ہے اور لڑنا ہے اور کشیدگی کرنی ہے اور تناؤ کرنا ہے اور سمجھوتے نہیں کرنا اور کمپرومائز نہیں کرنا، اور آگے جو بھی سیاسی قوتوں ہیں ان میں آپ چور اور ڈاکو کے علاوہ آپ ان کو اور، تو آپ پھر کیسے ڈائیلاگ کریں گے اور کیسے آپ آگے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اگین انتخابات کو لے کر آپ نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ وہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹی او آرز کیا ہوتے ہیں، تو کیا اس میں یہ قابل قبول ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ اگر اگری کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے پہ کہ انتخابات کا آڈٹ ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو اگری کرے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں یہ تو اب ڈائیلاگ میں ساری چیزیں طے ہوں گی، لیکن کوئی بھی حرف آخر تو نہیں ہوتا. اوبویسلی کہیں گریونسز حکومت کے ہوں گے، کہیں گریونسز پی ٹی آئی کے ہوں گے، کہیں گریونسز ان کے الیکشنز کے حوالے سے اور اسٹولن مینڈیٹ کے حوالے سے، جو نئی چیز نہیں ہے، جو اس ملک میں ہم تو اس کو بھگتتے آ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے گریونسز ہوں گے، ہر چیز براڈ بیسڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے جس میں آج جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں، وہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، وہ بہت بڑا چیلنج ہے، معیشت کے حوالے سے بہت چیلنجز ہیں، زراعت کے حوالے سے بہت چیلنجز ہیں، اور ہماری جو بارڈر ریجنز ہیں اس میں اتنے مسائل ہیں. بلوچستان کا پرابلم جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا کے پرابلمز پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. کرم ایجنسی کو آپ دیکھیں کہ کتنی وہاں مطلب ایک طریقے سے کتنا خون بہا وہاں پر پاکستانیوں کا. تو یہ ساری چیزیں بھی ڈائیلاگ کا حصہ ہونی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے. اس سے پبلک میں بہت اچھا امپریشن جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم خود نوٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیل میٹ کا شکار ہے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا. اور اس کی شاید یہی ہے کہ ہم کچھ ٹرمز آف ریفرنس طے کر کے بیٹھ نہیں پا رہے، کیونکہ شرائط ہیں، کئی طرف سے شرائط ہیں، لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے تو وہ ان کی ایک جو طرز سیاست ہے اس میں ایک صرف مئی 9 نہیں ہے، لیکن اس میں 2014 سے لے کر آج تک جو انہوں نے دھرنوں کی سیاست کی ہے، میں سمجھتی ہوں اس میں بہت بہت پرابلمٹک پالیٹکس ہے. اور ابھی تو اوبیسلی وہ جنرل فیض حمید کو چارج شیٹ کیے جانے کے بعد ان کے خان صاحب سے بالواسطہ یا بلا واسطہ روابط کی بھی زیر تفتیش ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. ملٹری کورٹس پہ ہم نے دیکھا ہے مختلف مواقع پہ تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہ 9 میں ایک ایسا انسیڈنٹ تھا کہ اس کی تحقیق جو ہے فوجی عدالتوں سے ہی ہونی ہے. اب یہ جو 85 ملزمان جو آلریڈی جن کے مقدمات چل رہے ہیں، انڈر ٹرائل ہیں، ان کے فیصلے سنانے کا حکم دیا ہے کہ فوجی عدالتیں سنا سکتی ہیں. اور جو خاندان تھے انفیکٹ ان لوگوں کے، ان کی بھی ڈیمانڈ مختلف اوکیزنز پہ رہی ہے کہ بھائی اب چاہے آپ نے اچھا فیصلہ دینا ہے، برا فیصلہ دینا ہے، جو بھی دینا ہے، جتنے بھی عرصے کا دینا ہے، ایٹ لیسٹ سنائیں تو ہمیں پتہ تو ہو. اور جو آلریڈی سال کی سزائیں بھگت چکے ہیں وہ لوگ رہا بھی ہو سکتے ہیں. سو اس فیصلے کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں اب عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے، اور عدلیہ نے ایک اپنا رائے دی ہے، لیکن جو ہمارا قانونی سٹرکچر ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ فیئر ٹرائل ضرور ہو، اور ملٹری کورٹس کے بعد میرے خیال سے رائٹ آف اپیل تو لازمی ہے. ویسے 3 اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے، اس میں ملٹری کورٹس کے بعد رائٹ آف اپیل سٹیزنز کو ہوگا، شہریوں کو ہوگا. تو اس میں اگر کورٹ نے ایک سلیکٹو قسم کی دی ہے اجازت، تو پھر اس کو بہت کیئرفلی واچ کرنا ہوگا، اور پھر رائٹ آف اپیل جو ہے ضروری ہے، فیئر ٹرائل جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ایسی پالیٹکس کی گئی ہو کہ جس میں ملک کی جو ہمارا سیکیورٹی اور سیفٹی اپریٹس ہے، اور ایسا ملک جو 24/7 گزشتہ کئی سالوں سے ہم ایسی جیوگرافیکل لوکیشن میں ہیں جہاں پر ارد گرد ہماری جنگیں چلی ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہماری افواج پاکستان یا سیکیورٹی اپریٹس کو انٹرنل طرف سے تھریٹس نہ ہو. تو یہ تو ایک انٹرنل تھریٹ تھی ایک طریقے سے. تو میرے خیال سے لمیٹڈ اگر اجازت دی گئی ہے تو اس کو بہت ہی کیئرفلی بھی واچ کرنا ہوگا سول رائٹس گروپس کو اور ہیومن رائٹس گروپس کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضرورت بھی ہے کہ اگر انٹرنل تھریٹس تھے ملٹری کو کہ اس قسم کے ٹرائلز ہوں سلیکٹڈ لیول پر، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم رائٹ آف اپیل، فیئر ٹرائل اور آئین،
یہ آئین کی بالادستی اس معاملے میں یہ بھی بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک آبویسلی ہیومن رائٹس گروپس کی آپ نے بات کی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا بہت زیادہ زور ہے ہیومن رائٹس پر، اور تھرو دیئر سوشل میڈیا باقاعدہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان سے اپیل بھی کی جا رہی ہے، ان کو کہا بھی جا رہا ہے دیکھیں جی ہمارے بندے مار دیے ہیں انہوں نے، 9 مئی بھی خود کر دیا ہے، 26 نومبر بھی خود کر دیا ہے. اب لطیف کھوسا صاحب آپ کی پارٹی چھوڑ کے آئے ہیں، انہوں نے 278 کا فگر دیا کہ 278 کیجولٹی ہیں جن کو یہ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. 12 نمبر تصدیق شدہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب کہا جاتا ہے. سو اس چیز کو کیسے دیکھا جائے گا کہ اگر علیمہ خان صاحبہ سلمان اکرم راجہ کو کہتی ہیں کہ بھائی تم مسنگ پرسنز کی تعداد کم کیوں بتا رہے ہو، زیادہ کیوں نہیں بتا رہے، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہیں ہی نہیں تو میں کس طریقے سے بتاؤں، آپ خدا کا واسطہ یہ نہ کریں. سو پارٹی کے اندر بھی اوبیسلی کانفلکٹس اس چیز کو لے کر ہیں. تو ہیومن رائٹس وائلیشن اتنی اگر نہیں ہے جتنا پوری دنیا میں واویلا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے، اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر 12 لوگوں کی پی ٹی آئی بات کر رہی ہے، کسی بھی سیاسی پروٹیسٹ میں وائلنس جو ہے ریاست کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے یا لیڈران کی طرف سے انسائٹمنٹ، یہ ناقابل قبول ہے. اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. 12 لوگ بھی اگر یہ ایلیگیشن کر رہے ہیں وہ بھی بہت سیریس ہے. لیکن جہاں تک ان کی فیک نیوز کے اوپر تو میں کیا بات کروں، یہ جو ایگزیجریشن ہے، لیکن آپس میں جو انٹرنل ان کی رفٹس ہیں وہ آپ دیکھیں نا، کسی چیز پر یہ اگری نہیں کرتے، نہ ڈائلاگ پہ اگری کرتے ہیں، نہ پروٹیسٹ کہاں کرنی ہے، ڈی چوک میں کرنی ہے سنجے، نہ وہاں پر. اور پھر اس کو یہ ہے کہ ان کے انٹرنل فورمز شاید اتنے ویک ہیں کہ یہ سارا میڈیا میں آ کے پھینک دیتے ہیں، اور سارا وقت آپس میں بھی ان کی یہ گفت و شنید رہتی ہے. تو یہ جو اپنا کیس پی ٹی آئی کمزور اس لیے کر رہی ہے کہ کیونکہ یہ اگر یہ خود ایک دوسرے سے ڈفر کر رہے ہیں تو یہ جو فگر ہے 200 کی، تو یہ تو خود اس کو اپنی پارٹی خود اس کو کوسچن کر رہی ہے. اور جب اس کو کوسچن کر رہی ہے تو پھر باقی اگر جو جن کے نام وہ لسٹ لے کر بتا رہے ہیں تو ان کا کیس بھی خود کمزور کر رہے ہیں، ان انوسنٹس کا جو اگر اس پروٹیسٹ میں اپنی جان کھو بیٹھے ہیں، اگر اٹ ہیز ٹو بی پروون، تو پھر وہ بھی کیس اپنا کمزور کر رہے ہیں. صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ خود اپنا کیس کمزور کر رہے ہیں، اور ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو ڈویژنز وہ فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچا رہی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پروگرام میں شرکت کے لیے. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، پروگرام جاری رہے گا. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. پاکستان کی سیاست آگے کیسے بڑھ سکے گی، یہ وہ سوال ہے جس کے جواب کی تلاش ہم سب کو ہے. گزشتہ 2 سال سے پاکستان کا سیاسی نظام جمود کا شکار ہے. انتخابات 2024 کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا اور ریاست کے خلاف مہم جوئی کا سلسلہ تھم سکے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا. آج بھی پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی مسائل کے حل کے لیے وفاق پر چڑھائی کو ہی حتمی حل گردانتی ہے، مگر ہر حکومت مخالف تحریک کے بعد پی ٹی آئی مزید مشکلات کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اب پھر پارٹی سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے بارے میں سوچ رہی ہے اور پارٹی میں مثبت فیصلہ سازی کے عمل کا فقدان ہے. مذاکرات کے عمل پر بھی کچھ حتمی انداز میں نہیں کہا جا سکتا. پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ پاکستان 9 مئی اور 26 نومبر کے بعد آگے کیسے بڑھ سکے گا. اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی عامر الیاس رانا. بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ اس وقت ایک بار پھر سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. پہلے حکومت آفر کرتی رہی، پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں آپ سے مذاکرات ہی نہیں کرنے، اس دفعہ ان کی طرف سے پہل کی گئی ہے. سو کیا اس بار بھی کہانی گفتن نشستن برخاستن والی ہے یا واقعی کوئی سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے؟ سعدیہ، جو ابھی آپ نے ابتدا میں کہا نا کہ کیسے آگے بڑھ سکتی ہے سیاست، وہ بڑھ سکتی ہے جب ہر فریق ایک ایک قدم اپنی انا کو پیچھے دھکیلے. اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے، چاہے آج دھکیل دیں یا پرسوں کر لیں، جب مرضی آپ کر لیں یہ کام. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ اس طرح کی گفتگو کو اپوزیشن کے لیے کہتے تھے یہ این آر او مانگ رہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے تو کئی دفعہ کہی بات، اور یہ چور اور ڈاکو کہہ کے عمر ایوب اس کو زیرو کر دیتے تھے. اب ایک کمیٹی بنی، جو کمیٹی نے کچھ تاثر دیا کہ جیسے ہم مذاکرات کرنے جا
رہے ہیں جو کہ بات پہ آ گئی. اسد کیسر صاحب بھی خوب برہم ہوئے ہیں کہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے, ہم فلاں نہیں کر رہے. ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی تندو تیز بیانات بھی آئے کہ جناب یہ تو ڈر گئے, یہ تو فائد امید کی اس چارج شیٹ کے نتیجے میں آ گئے ہیں کہ فرد جرم لگ گئی ہے. لیکن جو بات آپ کی سٹارٹ میں ہے نا کہ پھر دھیرے دھیرے تو سب کو چلنا ہے. فوج نے کہا ہوا ہے آپ 9 مئی پہ معافی مانگیں اور سیاستدانوں سے بات کر لیں. بالکل ٹھیک. اب یہاں کہا جاتا ہے جیسے آج بھی اسد کیسر نے کہا کہ جی ان کو اجازت نہیں مل رہی اس لیے یہ کمیٹی نہیں بنا رہے. پہلی بات, شہباز شریف کو اپنی بات پہ آنا چاہیے کہ میں نے پارلیمنٹ میں مذاکرات آفر کیے تھے, پبلکلی بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی کمیٹی بنا دینی چاہیے کہ بیٹھیں, لیکن 9 مئی کے اوپر جو بھی چانس ہے گورنمنٹ کا اور اسٹیٹ کا وہ اس کمیٹی میں رکھیں. پری کنڈیشن گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے بات کی ہے نا, اور پی ٹی آئی جب بیٹھے ان دونوں کو. اچھا 9 مئی پہ معافی مانگنا آپ کی نظر میں کیا یہ آپ نے جیسا کہا پری کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے, بٹ کیا 9 مئی پہ معافی مانگنا کہ کنڈیشن کے طور پہ آنا چاہیے سامنے یا نہیں آنا چاہیے, جو آپ نے کہا کہ فوج کی طرف سے بھی نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے میں ایک کمیٹی بنا دیں, وزیر اعظم پاورفل کمیٹی بنائیں اور وہاں رکھیں کہ جہاں وہ کہہ رہے ہیں 8 فروری کے انتخابات کی ہمیں نشستیں واپس کریں, وہ بھی یہ کہیں گے نا, وہ بھی تو یہ نہیں نا کہنے آ رہے, تو یہ کہیں کہ جی پہلے 9 مئی ہوا ہے آپ اس کی معافی مانگیں, ہم سے جو وضاحت چاہتے ہیں کریں. بہرحال کسی نہ کسی سطح پہ تو اس ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے, صرف سیاست نہیں سارا سب کچھ اس کے ساتھ ہی ہے کہ بیٹھنا تو ہے نا. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تمام مسائل کا حل نکل آئے گا, جب آپ جلسوں میں جائیں گے کچھ نہیں نکلے گا. دنیا میں جنگوں کے بعد بھی بات چیت ہوتی ہے, پورا یورپ صلیبی جنگوں میں مبتلا تھا اور آج کہاں کھڑا ہوا ہے. ہمیں اپنے خطے سے کچھ سبق سیکھنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی, ہم اپنے ملک میں نہیں سیکھ رہے. ہم کہتے تھے جی بغداد پتہ نہیں کیا ہوتا تھا, وہاں بحث ہو رہی تھی کہ جب وہ جل رہا تھا کہ انڈا پہلے یا مرغی. تو پاکستان میں بھی تو آج سب کچھ وہی ہو رہا ہے, 9 مئی کر لو جی, ہمارا 8 فروری کر دو جی. تو سب کو اپنی انا پیچھے لے جانی ہوگی اور پھر جب بیٹھ جائیں تو کنڈیشنز میں آ جائیں. آئندہ کا الیکشن سمیت اگر اس کے اندر آئندہ الیکشن کی شفافیت نہیں ہوگی ان مذاکرات میں, تو آپ سمجھیں کہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے مفادات کے تحت کر رہی ہیں اور کچھ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان دی اینڈ آپ کو یہ چاہیے ہے کہ کب تک اس سراب میں رہیں گے کہ جی جس کا الیکشن جیت گیا وہ کہے میرے لیے ٹھیک اور دوسرے کے لیے خراب. بالکل صحیح. اور یہ ہر پاکستان کے انفارچونیٹلی انتخابی تاریخ بھری ہوئی ہے, ہر الیکشن میں یہ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے اسد کیسر کا ذکر کیا, ٹاپ لیڈرشپ پہ چلے جاتے ہیں, پارٹی کے چیئرمین اب بیرسٹر گوہر ہیں, وہ بھی ظاہر خان صاحب کے حوالے سے یہی بات کرتے ہیں نا کہ پارٹی جو ہے وہ عمران خان ہے اور ان کے حکم کے بغیر, ان کی کسی بھی ہدایات کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں. تو جیل میں بیٹھے ہوئے خان صاحب تو اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں, جو وہ وہاں پہ بات کر رہے ہیں, وہ تو یہی ہیں کہ ان کی نظر میں ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری جیل کے باہر, کہ جی مذاکرات کر رہے ہیں یا آپس میں مل جل رہے ہیں, سب کچھ گڈی گڈی چل رہا ہے. سو وہ خان صاحب کی ان باتوں سے تو نہیں لگتا کہ مذاکرات کی پہل ان کی طرف سے کی گئی ہے, یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور ساتھ ہی ساتھ سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چلانے کی تلوار بھی لٹک رہی ہے. دیکھیں وہ جو عمران خان کی گفتگو ہے نا, جب کمیٹی سامنے آئی تھی میں نے تو پہلے دن تبصرہ کیا تھا کہ یہ ایک دن اچانک خان صاحب کہیں گے کہ سب بکواس کر رہے ہیں, واپس کوئی کمیٹی نہیں ہے, یہ کوئی بات چیت ہے. خان صاحب نے وہ کل دوسرے انداز میں کر دیا. بالکل یار میں نے آج اخبار پڑھے ہیں, ہمارے بھی رپورٹر موجود تھے, یہ تو لگ رہا ہے سارے گڈی گڈی ہیں. تو یہ کوئی اخباروں میں جھوٹ تو نہیں آیا. تو رپورٹروں نے بتایا کہ جی لائیو چلا ہے, بیرسٹر گوہر کا بھی خطاب اور شبلی فراز کا بھی, کہ نہیں یہ جھوٹ ہے فلاں ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم اپنے شہیدوں کو بھول جائیں, ان فلانے کو بھول جائیں, یہ میری پارٹی کیا کر رہی ہے. تو بیسیکلی آج اسد کیسر کی گفتگو اس کے نتیجے میں ہے کہ خان کے جب سامنے جانا ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے, تو اپنی اپنی وضاحتیں بھی تیار کر لو. کل بیرسٹر گوہر کو وہاں ہونا چاہیے تھا, ان کا نام بکلا کی لسٹ میں موجود ہے, لیکن وہ وہاں نہیں گئے تھے کل اڈیالہ میں, ورنہ ان سے وہ ڈائریکٹ پوچھ لیتے کہ یہ تمہاری تقریر ہے, جس پہ وہ بہت انداز سے میں کیا. چونکہ جب وہ سلمان احمد کو رگڑ رہے ہیں, انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی. گو کہ فیصل فرید نے اس پہ کہا ہے کہ یہ عمران خان نے نہیں کی بات, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رپورٹر عمران اصغر موجود تھے, انہوں نے باضابطہ طور پہ یہ بات کہی, اور اسی طرح کہی کہ نہ میری بہن کو یہ بات کرنی چاہیے تھی اور سلمان کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا اور بات کر لینی چاہیے تھی. تو اب خان صاحب نے کمیٹی ٹائم فش کر دیا ایک قسم کی, اور جو جواب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ 9 مئی سب سے پہلے سپریم کورٹ نے ایک راستہ دے دیا ہے کہ وہ اب آج سنا دے, فوجی عدالتوں کی پریس ریلیز ہمیں مل جائے یا کل مل جائے, کیونکہ جو رہا ہونے تھے وہ تو پہلے ہو چکے ہوئے ہیں. اب ڈٹرمن یہ ہوگا کہ جی جن لوگوں کی 1-1 سال سے وہ اندر ہیں, 1.5 سال سے پکڑے ہوئے ہیں, سزائیں کتنی تھی, کسی کی پوری ہو چکی ہوں گی تو وہ بری ہو جائے گا آٹومیٹکلی اور باقی جیل میں شفٹ ہوں گے اور فیصلہ ہوگا. تو یہ تو خود عمران خان صاحب اور جو لوگ یہ اس فوجی عدالتوں کے خلاف آئے تھے, ان لوگوں کے خلاف تو وہی چلے گئے
جو 85 خاندان ہے، ایک پوری پارٹی کے لوگ ہیں نا، اچھے کوئی پارٹی سے تھا نہیں تھا پکڑا گیا، بہرحال وہ فوجی عدالتوں میں ہے. تو یہ اب بات آگے بڑھ گئی ہے. اب انہوں نے کہہ دیا نا ہم جنوری میں اس کو حتمی طور پہ طے کر دیں گے. جی تو جو بالکل. انویسٹیگیشن جنرل فیض حمید کی ہو رہی ہے تو اس کے اندر تو 9 مئی کا ذکر ہے. تو 9 مئی کا ذکر تو فیض عمران حمید کو خان کے بغیر چارج پورا شیٹ نہیں ہو کیا سکتا. جانے سے پی ٹی آئی کے مذاکرات کی طرف آنے کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ دیکھیں چارج شیٹ پہ میں نے کہا کہ چارج شیٹ پہ تو الگ ہے نا، اس کے اندر ایک لفظ ہے کہ 9 مئی کے اوپر الگ سے انویسٹیگیشن شروع بالکل کر دی گئی. بالکل. تو وہ آپ اس پہ آ جائیں تو 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا نا. پی ٹی آئی کے وہ لیڈرز جو ویڈیو پہ اویلیبل ہیں، آپ آڈیوز بھی چھوڑ دیں، کیا ان کو ہماری عدلیہ نے سزا دی؟ یورپ میں امریکہ کی بات کرتے ہیں، یو کے کی بات کرتے ہیں، یو کے میں سوشل میڈیا پہ اس طرح کا انگیخت کرنے پہ 10-10 سال سزائیں ہوئیں، اور ہمارے جج کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے بھلا؟ وہ آصف سعید کھوسا صاحب بہشتی زیور کی طرح وہ لکھ گئے پورا کہ جناب آپ نے جنت میں کیسے جانا ہے، ایک ویڈیو کی فرانزک کیسے ہوگی. یو کے نے فرانزک کر دی، اس کو ناصر بٹ نے کرا لی، اور یہاں جو جج صاحب سہولت کار تھے چونکہ آصف سعید کھوسا صاحب یہ کام کر کے گئے. تو بھائی سزائیں پھر کیسے ہوں گی؟ اس ملک میں کہیں تو سسٹم ہوگا نا. سیاسی جماعتیں لڑتی ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ پہ زبانی حملے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جو بالکل عملی ٹھیک ہے. حملہ تھا یہ صرف پی ٹی آئی میں نے جو کیا پوچھ رہی ہے. ہوں یہ بالکل بڑی صحیح وجہ رانا ہے. صاحب، یہ 9 مئی تو ہے، اوبویسلی اس کی تحقیقات کا ذکر بھی ہے، سب کچھ ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ فیض حمید کا مقدمہ چلنا یا فیض حمید کو چارج شیٹ کیا جانا اور پی ٹی آئی کا مذاکرات کی بات کرنا، ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے؟ کیونکہ اوبویسلی خبریں تو یہ بھی ہے نا اس کہ لیے فیض حمید کے چارج شیٹ کیے جانے کو لے کے یا عمران خان سے ان کے بالواسطہ بلاواسطہ تعلقات کو لے کے بھی معاملات زیر تفتیش ہیں. دیکھیں اگر یہ فرد جرم نہ لگتی تو اس سے پہلے بہت کچھ ہو سکتا تھا. اب یہ پبلک کر دی گئی. اس کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں سے میری بات ہوئی پریس ریلیز کے بعد جی ابھی، تو جی مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ رول آؤٹ بالکل نہ کریں کہ فیض حمید کی انوالومنٹ 25 مئی 2022 کو جو پشاور سے جلوس نکلا تھا، ٹھیک ہے. عمران خان آئے تھے جس میں سپریم کورٹ سہولت کار تھی کہ آنے دیں لیکن یہ ڈی چوک نہ آئے. آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر 2022 کو عمران خان اپنے گھر پہ لیٹے ہوئے تھے، جو وزیر آباد والا واقعہ ہوا تھا، ان کے ٹانگ پہ وہ پلستر چڑھا ہوا تھا، لیکن وہ آرمی چیف کی تقرری رکوانے کے لیے پنڈی میں آ گئے تھے. یہ بھی فیض حمید صاحب کا نام آ رہا ہے اس کے اندر. 9 مئی ریٹائرمنٹ کے بعد آیا. عمران خان صاحب کل غصے میں بول گئے کہ اس میں بھی باجوہ کو لاؤ. اس وقت تو جنرل عاصم منیر تھے، تو کیا وہ خود کر رہے تھے یہ کام؟ تو وہ باجوہ کرتے ہوئے وہ 9 مئی پہ بھی چلے گئے. تو میرے حساب کتاب میں یہ معاملہ، چونکہ میں نے جب ہمارے نصرت جاوید صاحب بڑے سینئر ہیں، انہوں نے جس دن کہا نا 26 نومبر سے پہلے فیض حمید کا فیصلہ آ جائے گا مجھے لگتا، تو میں نے پھر چیک کیا، تو میں نے پھر ٹویٹ کیا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ فیض حمید کا فیصلہ دسمبر کے آخر میں آئے گا. اچھا وہ فیصلہ تو نہیں آیا لیکن چارج شیٹ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں آ گئی. ٹھیک ہے. ابھی میں ہوں سرگرداں، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم آپ کو ٹائم فریم نہیں دے سکتے کہ اس کی سزا کب ہو جائے گی، کیونکہ ایک سزا ہوتی ہے اور پھر 1 مہینہ ہوتا ہے اپیل کا، جس میں اپیل بھی ہوتی ہے اور آرمی چیف فیصلہ بھی کرتے ہیں اس پہ. تو وہ اناؤنسمنٹ سزا بھی شاید ہمیں پبلکلی نہ پتہ چلے، چونکہ اب وکیل آ چکے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی آج سینٹنس ہو گئی ہے، اتنی ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ جو آج ریمارکس سپریم کورٹ میں بھی آئے کہ وہ آرمی چیف معاف کر سکتے ہیں نا، یہ جو کہ 1 سال سے کم کی سزا ہے تو معاف کر دیں، فلاں کر دیں. تو وہ فیصلہ آرمی چیف نے کرنا ہے، کیونکہ ادارے نے یہ کہا کہ ہم اپنے سسٹم کو خراب نہیں کرنے دیں گے. تو سسٹم کے اندر خرابی اگر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ قبضہ تھا تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ ہی تھا. وہ میں اور آپ تو نہیں نہ کر سکتے کسی عہدے پہ بیٹھ کے، اس عہدے کا استعمال تھا. تو وہ بالکل سیدھا سیدھا کیس بن رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن آپ نے جس طرح بات کا آغاز کیا تھا کہ انا سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، بٹ ساتھ ہی ساتھ جس طرح یہ بہت اب کروشل معاملہ بن چکا ہے، 9 مئی تو ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اگر اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس یہ ہو اور جس کو نیریٹو کو آپ نے بڑھا چڑھا کے تھرو یور سوشل میڈیا ہینڈلز پیش کیا ہو، پوری دنیا میں ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہو کہ جی 9 مئی فوج نے خود کر دیا، پھر 26 نومبر پہ آ جائیں تو آج بھی بیانات ان کے لوگوں کے کیا آتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو مارا ہے، ہم نے ان کے رینجرز کے لوگوں کو بھی نہیں مارا، شہید کیا، انہوں نے خود ہی مار دیا. یہ آنیسٹلی یہ ہمارے اپنے شو میں بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ جی آپ تحقیقات کرائیں کہ ان کے اپنے ہی لوگ ہوں گے، ہمارے لوگ نہیں ہیں. دین کیجولٹی کا نمبر سٹارٹنگ فرام 12 278 تک آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ریاست نے گولیاں مار دیں، ریاست نے کر دیا، اور اس کو بڑھا چڑھا کے سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو اے آئی جنریٹڈ پوسٹس نظر بھی آتی ہیں. اس کے ساتھ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس سے تو پیچھے ہٹنا پڑے گا. دیکھیں
ہاں بالکل، لیکن یہ تو نہیں نا ممکن کہ فوج اپنے شہداء کو بھول جائے، اور پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جہاں باقی تو سارے ہی ہیں نا، سارے بالکل مسلمان ہیں. بالکل. لڑائی کیا ہوئی ہے میرا تو اس کے اوپر کوشچن نہیں ہے، یہ علماء فیصلہ کرتے رہیں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو 2000 سے لے کے اور پارلیمنٹ میں 200 تک آئے لاپتہ، آج جو بیرسٹر گور نے کمپلینٹ درج کرائی ہے وہ 139 لوگوں کے گم ہونے کی کرائی ہے، آپ کو اور ہمیں پتہ ہی ہے اس بات کا. تو وہ اب کہاں بیٹھے گی بات 278 سے لے کے اور 12 پہ آنا؟ تو انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے اور آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ ہم کفن لے کے آئیں گے اور ہمارے جنازے پڑھ لینا، اور وہ آپ کے پاس برازیل سے آئے ہوئے وہ آنسو گیس کے گولے بھی موجود ہوں. تو جب آپ چڑھائی کرنے آئے ہیں تو پھر آگے سے خاص طور پہ جب رینجرز کی شہادت ہوتی ہے تو ایک باقاعدہ میسج پورے میڈیا پہ آیا تھا کہ پھر دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں پٹھان میرے ساتھ کھڑے رہیں گے، بیگم بشرا نے کہا. تو بیگم بشرا نہ رہیں، گنڈا پور نہ رہے کفن والے. عمر ایوب نے جو تلس میں ہوشربا سنائی ہے وہ ہری پور والے لوگوں کو اور ہزارہ والوں کو پوچھنا چاہیے کہ وہ ایسی کون سی گاڑیاں ہیں جو کے پی میں آئی ہیں جو سیمنٹ کے بیریکیڈز کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. وہ تو ہالی ووڈ والوں کو بھی سمجھنا چاہیے یہاں پہ آ کے کہ ایسی گاڑیاں ہیں. مطلب آپ اندازہ کر لیں، یہ فلموں میں تو ہو سکتا ہے اے آئی کر کے، لیکن حقیقی زندگی کا رنگ عمر ایوب نے دیا ہے. بس اس پہ میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ آپ اس طرح کہہ دیں. ان سے پوچھا بالکل ٹھیک ہے. رائٹ، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. الیاس رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دنیا کے کسی قانون اور قاعدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں. نہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی کسی قرارداد کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے، اور نہ ہی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹ گرفتاری کو گردانا جاتا ہے. کوئی روک ٹوک والا نہیں. صہیونیت کا بھوت سر چڑھ کر بول رہا ہے. مغربی طاقتیں بشمول امریکہ صہیونیت کے خوف میں مبتلا ہیں، اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. جہاں سے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسرائیل اور اس کے سب سے بڑے حامی امریکہ کی طرف سے معاشی پابندیوں کی دھمکی دی جاتی ہے. گزشتہ اتوار شام میں بشار الاسد کی حکومت کے گرنے کے بعد ایک بار پھر نیتن یاہو نے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل اور شام کے درمیان 1974 میں افواج کی علیحدگی کا معاہدہ اب قابل عمل نہیں رہا. اقوام متحدہ کی ثالثی میں طے پانے والے اس معاہدے کے مطابق گولان کی پہاڑیوں کے بفر زون میں فوجی تعیناتی کو ممنوع قرار دیا گیا تھا. گولان پہاڑیوں کا علاقہ شام کا تسلیم شدہ علاقہ ہے، لیکن 1967 سے اسرائیلی ریاست اس علاقے پر قابض ہے. شام کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں بات کرتے ہوئے نیتن یاہو 1974 کے معاہدے کے خلاف جاتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ شام کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت موجود نہیں ہے، اس لیے وہ دمشق کے ساتھ پہلے کے معاہدوں کا پابند نہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کی تشریح کے مطابق صہیونی ریاست اپنی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کی آڑ میں شام کے ہوائی اڈوں پر بمباری کرنے، بندرگاہوں پر قبضہ کرنے اور یہاں تک کہ شامی سرزمین پر اپنے قبضے کو بھی بڑھانے کا مکمل جواز رکھتی ہے. اس سے پہلے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی عالمی معاہدے کے تناظر میں مذمت کی جاتی، اسرائیل کے سب سے بڑے حامی امریکہ کی طرف سے پالیسی بیان میں یروشلم کے اقدامات کو ایک غیر مستحکم خطے میں ضروری حفاظتی اقدام قرار دیا جاتا ہے. امریکی اشیرباد کے بعد اسرائیلی افواج نے نہ صرف شام میں تباہی کی ایک نئی تاریخ رقم کی، بلکہ بفر زون سے آگے بڑھتے ہوئے مزید شامی سرزمین پر کارروائی کا آغاز بھی کر دیا. نیتن یاہو کا شام کے خلاف اعلان جنگ ایک خطرناک مثال قائم کرنے کے مترادف ہے. حکومت کی تبدیلی کے ساتھ اگر بین الاقوامی قوانین کو اسی طرح رد کیا جاتا رہا تو عالمی استحکام کس طرح قائم رہ سکے گا؟ امریکہ کی اشیرباد کے بعد مشرق وسطیٰ میں سرحدوں کے رد و بدل کا مکروہ کام شروع ہو چکا ہے. اسرائیل کی پیش قدمی جاری ہے. شامی شہریوں کو اپنے گھر خالی کرنے کا کہا جا رہا ہے. آج صہیونی افواج جن نئے علاقوں پر قابض ہوئی، ان کی واپسی پھر ممکن نہیں ہو سکے گی. اسرائیل شام کی گولان کی پہاڑیوں پر پہلے سے ہی قابض ہے، اور عالمی ادارے صہیونی ریاست کے سامنے بے بس ہیں. آج اسرائیل اپنی گریٹر اسرائیل پلان کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہے. 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد
مصر اور اردن صہیونی طاقت کے سامنے سرنگو ہوئے، اور اب گزشتہ 15 ماہ کی جنگ میں شام، غزہ اور لبنان کئی دہائیاں پیچھے جا چکے ہیں، اور شام کا دفاعی نظام اب معلوم نہیں کب دوبارہ تیار ہو سکے گا۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے زوال سے ایک بڑی تعداد میں شامی شہری جشن منا رہے ہیں اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ شام سے بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ان کی خواہش تھی، مگر وہ یہ بھول چکے ہیں کہ بشار الاسد کے بعد اب شام صہیونی کالونی کا روپ دھارتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ مسلم امہ بالخصوص عرب دنیا کو سوچنا ہوگا کہ آج صہیونیت کے خلاف یکجا نہ ہوئے تو کل کسی اور کا نمبر بھی ہو سکتا ہے۔ صہیونیت شام پر رکنے والی نہیں۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.